अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। A1 टीवी के प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं शाहिद अफराज खान, और इस प्रोग्राम में पाकिस्तान से जुड़े अहम मौज़ूआत पर बात की जाती है और मुमताज़ माहिरीन को भी हम शामिल प्रोग्राम करते हैं। आज नाजरीन हमारी बातचीत का मौजू रहेगा कि खेलों की सकाफ़त का ममालिक को आपस में करीब लाने में क्या किरदार है। और ये बातचीत इस वजह से भी अहम है कि इस वक्त एशियाई ममालिक का एक मेला चीन में नवीं एशियाई सरमाई गेम्स हो रही हैं। पाकिस्तान भी उन 34 ममालिक और ख़ित्तों में शामिल है जो इन गेम्स में शरीक हैं, जहां 1200 से ज़ायद एथलीट्स की एक रिकॉर्ड तादाद इन गेम्स में हिस्सा ले रही है। ऐसे में ये जो खेलों की सकाफ़त है, ये ममालिक को कैसे आपस में जोड़ सकती है, लोगों को एक दूसरे के कैसे नज़दीक ला सकती है, और बिलखुसूस अगर बाहमी ताल्लुकात की बात की जाए तो ममालिक को करीब लाने में और बाहमी जो हम आहंगी है, फिर अफ़ाम व तफ़हीम है, इसको फ़रोग़ देने में खेल का क्या किरदार होता है, ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। और इस मौजू पर हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, माहिर हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद आवान। आपसे बात होती है तो हमेशा हम सियासी समाजी अमूर पर बात करते रहते हैं। आज एक हमने दिलचस्प मौजू का इंतखाब किया और इस पर भी आपकी माहिराना आरा हम लेना चाहेंगे, क्योंकि जब ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात की जाती है तो उसमें खेल भी एक ऐसा शोबा है जिसने ममालिक को आपस में जोड़ा है, और हमेशा जो है खिलाड़ी ना सिर्फ अमन के सफ़ीर कहलाते हैं, बल्कि जो सकाफ़ती और अफ़रादी रवाबित हैं, इनके फ़रोग़ का भी एक ज़रिया है। तो बतौर मुबस्सिर आप क्या समझते हैं कि जो खेल होते हैं, इनका ममालिक को आपस में जोड़ने में क्या किरदार होता है? बहुत-बहुत शुक्रिया शाहिद अफराज साहब, थैंक यू वेरी मच। ये आपने अपने सवाल के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें उजागर की हैं कि जो खेल है, खेल को तो बहुत सारे लोग हम खेल समझते हैं, लेकिन खेल आपस में एक ताआवुन का ज़रिया है, एक कोलैबोरेशन का ज़रिया है। और ये जो खेल हैं, ये कौमों को, लोगों को और अवाम को आपस में जोड़ते हैं। अब ये जो जुड़त है अवाम की, यहीं से आगे बिज़नेस निकलता है, यहीं से आगे जो है ना तरक्की की राहें निकलती हैं, यहीं से आगे जो है ना वो जिसको हम कहते हैं कि जो जिद्दत है और जो क्रिएटिविटी है वो इंसानों के इस जोड़ से निकलती है। तो ये जो पीसफुल वे है लोगों का आपस में जुड़ना, ये है, ये खेल के ज़रिए ही मुमकिन है। तो खेल एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को आपस में जोड़ती है फॉर क्रिएटिविटी, जिससे क्रिएटिविटी आती है, जिससे लर्निंग आती है और मुख्तलिफ़ कौमें और सकाफ़तें जो हैं वो आपस में जुड़ती हैं। जब मुख्तलिफ़ कौमें और सकाफ़तें आपस में मिलती हैं, तो वहाँ से नया नॉलेज क्रिएट होता है, वहाँ से साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की होती है, और वो कौमें और वो मुल्क जो इस तरह की एक्टिविटीज़ कराते हैं, वो हमेशा तरक्की की राह पर गामज़ान रहते हैं, और उनकी आप देखें कि इकॉनमी और उनका तरक्की की रफ़्तार जो तेज़ हो जाती है। तो खेल जो है ना बुनियादी चीज़ है, जो मईशत के लिए भी ज़रूरी है, जो लोगों की सेहत के लिए भी ज़रूरी है, और जब सेहत और मईशत अच्छी होती है, तो इसके साथ-साथ आप देखते हैं कि लोगों की जो तरक्की है, जो सोशल डेवलपमेंट है, उसके रास्ते भी हमवार होते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका सबका ताल्लुक जो है ना खेलों के फ़रोग़ से है। जिस मुल्क में खेलों का फ़रोग़ ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोगों की सेहत अच्छी है, जहाँ पे लोगों की सेहत अच्छी है, उनका माइंड भी अच्छा है। तो जहाँ सही, पे माइंड अच्छे होंगे, तो वहाँ से क्रिएटिविटी और साइंस और टेक्नोलॉजी के जो वहाँ पे रिवॉल्यूशंस हैं, वो आते हैं। सही। डॉक्टर साहब, चूँकि आपने खेलों की जो माशरती और मुआशी अहमियत दोनों आपने उजागर की, एक पहलू ये भी आपसे इस जानिब भी आपकी आरा लेना चाहूँगा कि जब भी गेम्स का ज़िक्र होता है खेलों का, तो उसमें सरमाई ओलंपिक्स हों, गरमाई ओलंपिक्स हों, फिर उसमें एशियाई खेलों का एक बड़ा अहम किरदार है। एशिया चूँकि एक बहुत बड़ा बर्र-ए-आज़म है, और इसी सिलसिले को अगर आगे जोड़ता चलूँ तो चीन में जो नवीं एशियाई सरमाई गेम्स हैं, इनमें रिकॉर्ड तादाद में 34 एशियाई ममालिक और खित्तों से 1250 से साढ़े 1200 से ज़ायद एथलीट्स जो है वो शिरकत कर रहे हैं, जो एक इंतहाई एक बड़ा रिकॉर्ड कहलाता है। तो ये जो पैगाम दिया गया है एशियाई ममालिक की जानिब से इस वसी पैमाने पर शिरकत का, क्या मायने रखता है? जी, ये जो चाइना के अंदर जो ओलंपिक जो बूम है और खेलों का जो बूम है, आप ये देखें कि चाइना ने मुख्तलिफ़ सकाफ़तों को और मुख्तलिफ़ कल्चर्स को खेलों के ज़रिए आपस में जोड़ा। चाइना इस वक़्त एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है सारी दुनिया के अंदर,
جہاں پہ کھیلوں کے سب سے زیادہ مقابلے ہوتے ہیں اور دنیا بھر سے جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں. جو ایشین گیمز ہیں، ایشین گیمز کے اندر آپ دیکھیں کہ پورے ایشیا کو چائنا اس وقت لیڈ کر رہا ہے. چائنا اس وقت ویسے تو گلوبل لیڈر ہے ہی ہے، لیکن چائنا ایشیا کا جو ہے وہ ایک علمبردار ہے. چائنا ایشیا کی ایک وائس ہے، ایک اس کی آواز ہے. کھیلوں کا میدان ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کا میدان ہو، اسپیس سائنسز کا میدان ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا میدان ہو، ہر میدان کے اندر چائنا جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے کھیل رہا ہے. یہ اولمپکس گیم، یہ آپ کو پلے گراؤنڈ اور یہ جو گیمز ہیں یہ نظر آتی ہیں. چائنا کا جو کھیل ہے وہ آپ کو ہر شعبے کے اندر آپ اس کو دیکھ پائیں گے. اور یہ جو چائنا ہے، چائنا اس وقت کھیلوں کے ذریعے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پیپلز ٹو پیپل کانٹیکٹ کا جو ایک پورے کا پورا انوائرمنٹ ہے، یہ چائنا نے کریٹ کیا. جہاں پہ دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک جو ہیں وہ آپس میں دشمنیاں کریٹ کرتے ہیں اور آپس میں کانفلکٹ پیدا کرتے ہیں. اور بہت سارے ایسے ملک ہیں جو کانفلکٹ کو لیڈ کرتے ہیں، لیکن چائنا دنیا میں ایک ایسا واحد ملک ہے جو دنیا بھر کے اندر ایک یگانگت، ایک کولیبوریشن اور ایک کو ایگزسٹنس جو ہے کہ سب کو ایک ساتھ لے کے چلیں. کھیلوں کے ذریعے بھی چائنا یہ کام کر رہا ہے. چائنا نہ صرف کھیلوں کے ذریعے بلکہ چائنا کی پوری فارن پالیسی جو ہے، اس کی جو پوری کی پوری جو پالیسیز ہیں، اگر ان کا ہم بغور جائزہ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چائنا جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے دنیا بھر کی مختلف ثقافتوں کو، مختلف رہن سہن کو کھیلوں کے ذریعے اجاگر کرتا ہے. لوگوں کو مواقع دیتا ہے کہ وہ اس سرزمین پہ آئیں، چائنا کی سرزمین پہ آئیں اور وہاں پہ وہ کھیلیں، ایک دوسرے کے قریب آئیں. اور جب یہ کھیلوں کے ذریعے انسان ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں وہاں پہ، تو چائنا کے اندر آپ سائنس کے میدان میں جو ترقی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ریولوشن آئی ہے چائنا کے اندر. پھر اس کے علاوہ چائنا کا جو سب سے بڑا جو جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل سویلائزیشنل انیشیٹو، اب گلوبل سویلائزیشنل انیشیٹو بھی مختلف ثقافتوں کو، مختلف قومیتوں کو اور مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا ایک بہت بڑا گلوبل انیشیٹو ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چائنا کے اندر جو کھیلوں کے اندر جو پچھلے کئی عرصوں سے ایک بڑی بوم ہے اور بڑی ترقی ہو رہی ہے، تو یہ اسی پالیسی کا حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل سویلائزیشنل انیشیٹو. اور چائنا کا یہ بہت ہی بڑا ایسا قدم ہے جس کے ذریعے یہ مختلف لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں. اب چائنا کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ان چیزوں کو آپس میں جوڑتا ہے؟ اب اگر چائنا کی اس پورے ماڈل کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں پہ آپ مختلف سویلائزیشن کو، مختلف کلچرز کو اور ثقافتوں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو وہیں سے علم نکلتا ہے. علم کے نئے رخ، علم کے نئے زاویے وہاں سے نکلتے ہیں جہاں پہ اس طرح کا انوائرمنٹ ہو. تو چائنا کھیلوں کے ذریعے بھی دنیا بھر کے مختلف ذہنوں کو، مختلف لوگوں کو جب آپس میں جوڑتا ہے تو وہاں سے کریٹیوٹی اور نالج کے نئے رخ نکلتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر آج چائنا جو ہے وہ ساری دنیا کے اوپر جو ہے نا ایک عالمی لیڈر کے طور پہ وہ سامنے آ رہا ہے. اور مجھے یہ یقین ہے کہ آئندہ کچھ عرصوں میں چائنا جو ہے وہ کھیلوں کے اندر، کھیلوں کی جو سائنس ہے، کھیلوں کا جو علم ہے، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو سپورٹس کی جو یونیورسٹیز ہیں، ان یونیورسٹیز میں لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، سپورٹس کی جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ جو چائنا دنیا بھر کے انسانوں کے دلوں کے اندر جو گھس رہا ہے، ان کے دلوں کے اوپر جو حکمرانی کر رہا ہے، یہ اسی لیے ممکن ہے کہ چائنا ایک سافٹ امیج کے طور پہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے. چائنا کھیلوں کے ذریعے جہاں پہ لوگ خوشی کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک بیسٹ پلیس فراہم کر رہا ہے. اور اس بیسٹ پلیس فراہم کرنے کا جو سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے وہ چائنا بھی ہے. اور چائنا پھر جہاں پہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور سپورٹس کے ذریعے جو ترقی کر رہا ہے وہ ساری دنیا کو کچھ نہ کچھ دے رہا ہے. اس وقت ساری دنیا میں اگر آپ اکانومی کا کوئی اس کا رخ دیکھیں اور اکانومی کے کوئی سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو چائنا جو ہے وہ اس کا ایک لیڈنگ رول ہے. اس وقت دنیا بھر کی تمام جتنی بھی مارکیٹس ہیں
ان کے اندر چائنا کی پروڈکٹس موجود ہیں. اب چائنا کی جو پروڈکٹس ہیں ان کے پیچھے یہی انسانوں کا آپس میں جو جوڑ ہے، اور مختلف ثقافتوں کے لیے چائنا نے جو سپیس اور جو مواقع پیدا کیے ہیں، یہ وہ مواقع ہیں جو چائنا کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور جو چائنا کھیلوں کے ذریعے دنیا بھر میں اپنی ڈپلومیسی جو ہے وہ ڈپلومیسی کے اندر جو کردار ادا کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کے اندر جو کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں اس میں دنیا بھر کے وہ ممالک بھی شامل ہوتے ہیں جن کے آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، لیکن چائنا ایک ایسی سرزمین ہے کہ جہاں پہ جا کے وہ اپنی دشمنیاں بھول جاتے ہیں اور آپس میں کھیلتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں، جڑتے ہیں. اور یہ وہ چائنا کا بیسٹ ترین فیس ہے، اس کا بہترین چہرہ ہے جو انسانوں کے لیے اور ساری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہے. تو صحیح کھیل جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑی جو ہے اپرچونٹی ہے، اور چائنا اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا رہا ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب، چونکہ جب بھی پاکستان اور چین کے تعلقات کی بات کی جاتی ہے تو اس میں ہمیشہ جو پہلو حاوی ہے وہ آپ کے سفارتی تعلقات ہیں، سیاسی تعلقات ہیں، پھر جو اسٹریٹجک نوعیت ہے دونوں ممالک کے تعلقات کی وہ ایک کلیدی اہمیت رکھتی ہے. دنیا ان کو آئرن بردرز بھی کہتی ہے. آج چونکہ ہم کھیل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آپ نے بھی وجہ فرمایا کہ چین ایک بڑا ملک ہے کھیل کے حوالے سے اور پاکستان میں بھی بڑا ٹیلنٹ ہے. تو کیا ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آئندہ کچھ عرصے میں ہمیں کوئی اسپورٹس راہداری بھی دیکھنے کو ملے گی؟ یہ شاہد افراد صاحب بہت ہی اچھا سوال کیا، اور میرے بالکل آپ نے دل کی جو آواز ہے کہ جہاں پہ اقتصادی راہداری کی بات کرتے ہیں، پاکستان چائنا جو اکنامک کوریڈور ہے ہم اس کے اوپر بہت بات کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو کھیلوں کی راہداری ہے اس کے اوپر نہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا جو خیال ہے کہ اگر پاکستان اور چائنا کھیلوں کی راہداری کو استوار کر دیں تو جو ٹیلنٹ پاکستان کے اندر ہے اور جو ٹیلنٹ چائنا کے اندر ہے، یہ دونوں ٹیلنٹ اگر آپس میں ملیں گے تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے، لوگوں کے درمیان جو رشتے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوں گے. لوگ چائنا کے لوگ اور پاکستان کے لوگ مزید ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. پہلے ہی ہماری جو دوستی ہے وہ ہمالیہ کی چوٹیوں سے زیادہ بلند اور سمندر کی گہرائیوں سے زیادہ گہری ہے. اور اس وقت جو ہے ہمارے جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ بھی چائنا میں موجود ہیں، اور چائنا کے مختلف جو قیادت ہے، بڑی ان کی قیادت ہے، ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں چائنا کے، ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو اب اس فورم کے اوپر بھی یہ گفتگو ہونی چاہیے کہ پاکستان اور چائنا مل کے ایک ایسی راہداری کی طرف جائیں جو سپورٹس کو اور جو کھیلوں کو فروغ دے سکے. آپ نے بجا فرمایا کہ کھیلوں کی جو راہداری ہے اس راہداری کو بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے، اس راہداری کو بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ آپس میں جڑیں. بلکہ لوگوں کے ساتھ دو بڑی سویلائزیشنوں کا آپس میں ایک جڑت پیدا ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا امین ہے. یہاں پہ میئر گارڈ انڈس ویلی سویلائزیشن جتنی بھی پرانی اولڈسٹ سویلائزیشن ہے، ٹیکسلا کو آپ دیکھیں تو یہ پرانی سویلائزیشن ہے، اور چائنا بھی ایک پرانی سویلائزیشن ہے. یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ کھیلوں کی راہداری، یہ دو بڑی راہداریوں کو آپس میں جوڑ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اکنامک کوریڈور یا اکنامک راہداری کے اندر بھی اس کے بہت سارے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، اور ان انڈیکیٹرز کو بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پوری جو معیشت ہے، پوری جو چائنا کے ساتھ اور پاکستان کی اب تو ایک مشترکہ معیشت ہے، اس مشترکہ معیشت کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کے جو انڈیکیٹرز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جی کہ سپورٹس کی یا کھیلوں کی راہداری، اس طرح کی راہداری کو بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح تعلیم کی راہداری، اسی طرح میڈیکل راہداری. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ساتھ ساتھ پیرالل ہمیں لے کے چلنی پڑیں گی. ہر وہ انڈیکیٹر، ہر وہ شعبہ جو معیشت کی ترقی میں اہم رول پلے کرتا ہے، اس میں چونکہ کھیلوں کا شعبہ جو ہے اس کا بھی ایک اہم رول ہے. تو لہٰذا اگر ہم اچھی معیشتیں دیکھتے ہیں خاص کر ساؤتھ ایشیا کے اندر، بلکہ پورے ایشیا کے اندر، تو ہمیں جو راہداری ہے، کھیلوں کی جو راہداری ہے جس کو ہم سپورٹس کوریڈور بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا قیام اور اس کا عمل انتہائی ضروری ہے تاکہ ہمارے وہ اہداف جو ہم نے سی پیک سے رکھے ہوئے ہیں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے جو منسلک ہمارے اہداف ہیں،
ان اہداف کو ہم پورا کر سکیں بلکہ ان کے معاون بن سکیں۔ یہ وہ معاون راستے ہیں، کھیلوں کی راہداری، تعلیم کی راہداری اور میڈیکل راہداری جو صحت کی ہے، یہ سارے مل کے جب آپس میں ایک ساتھ آگے بڑھیں گے تو وہ اہداف جو ہم نے سی پیک سے منسلک کی ہوئے ہیں ان کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے اس پروگرام سے میں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس راہداری کے اوپر جو کھیلوں کی راہداری ہے اس پہ فل فور کام کرنے کا آغاز کر دینا چاہیے، اور ہمیں پاکستان چائنا کے اندر مشترکہ جو ہے نا کھیلوں کا آغاز کر دینا چاہیے، یعنی کہ فٹ بال اگر ہے، کرکٹ ہے یا کوئی اور گیم ہے تو ہم ان کے کچھ مقابلے چائنا کے اندر کرائیں، کچھ پاکستان کے اندر کرائیں، تو کچھ لوگ دنیا بھر سے پاکستان آئیں، چائنا آئیں، تو ان کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان اور چائنا دونوں دوست ہیں، دنیا کو ہم دکھا سکیں کہ ہماری دوستی بہت ہی گہری ہے اور ہم دونوں بھائی بھائی ہیں، اور دنیا کو ہم ایک اچھا میسج دے سکتے ہیں اس راہداری کے ذریعے۔ جی، بےحد شکریہ ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ اس اسپورٹس راہداری کے ذریعے، کھیلوں کی راہداری کے ذریعے دنیا کو مزید امن کا ایک پیغام دیا جا سکتا ہے، اور آپ کی بات چیت میں بارہا کھیلوں کو جو ثقافت کا ذکر کیا گیا وہ بھی قابل ستائش اور قابل تقلید ہے۔ یہ وہ عوامل ہیں جن پر بجا طور پر اس وقت ضرورت بھی ہے دنیا کو مل کر آگے چلنے کی، اور اگر کھیلوں کی ترقی ہوگی تو یقیناً ثقافت کی ترقی ہوگی، اور ثقافت کی ترقی ہوگی تو پھر افرادی روابط بھی فروغ پائیں گے۔ بےحد شکریہ آپ کا شکیل احمد صاحب۔